जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक शेर आ रहा है। वाह 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 कर दो। एक बहुत ही प्यारा शेर आ रहा है जो कि मैं बोलना चाह रहा हूँ और सुनना बहुत ही प्यारा शेर है। सुनिए। हैरान नहीं हम तेरी तबाही पे ऐ जालिम, हैरान नहीं हम तेरी तबाही पे ऐ जालिम, तू कहर इलाही के शरारों से जला है, तू कहर इलाही के शरारों से जला है, तदबीर का पानी तुझे किस तरह बचाता, तदबीर का तदबीर का पानी तुझे किस तरह बचाता, तू आग नहीं आह के तू आग नहीं आह के सोलों से जला है। भाई आह बहुत बेकार चीज होती है, किसी की आह नहीं लेने का। तुम दिल में जितना भी कर लो, लेकिन जब आह लगेगी किसी की तो कहीं के भी नहीं रहोगे। बेशक अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? तो आइए मुफ्ती सलमान अजरी का साहब का एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर आया हूँ। अभी स्टार्ट करते हैं और कमेंट करके बताना शेयर कैसा लगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। आइए वीडियो देखते हैं। अज़ीज़ा निगरामी वक़ार, अल्लाह करीम को सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी है वो जुल्म है। बेशक जुल्म को अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ पसंद नहीं फरमाता। बेशक। और जुल्म का मतलब सिर्फ किसी पर हाथ उठाना ही नहीं, बल्कि कुफ्र और शिर्क भी बहुत बड़ा जुल्म है। बेशक सही बात। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना बहुत बड़ा जुल्म है। सही बात है। और उस जुल्म की बहुत सारी शाखें हैं जो आज हम दुनिया में देख रहे हैं। इंसान किसी न किसी जगह पर जुल्म करने का शिकार हो जाता है, जालिम बन जाता है। बेशक सही बात है। और जुल्म की तारीफ अगर देखें अरबी में तो यूँ कहा गया वदउश्शैइ अला गैरि महल्लिही, किसी चीज़ को उसकी जगह पर न रखते हुए, उसकी हैसियत को उसकी हैसियत की जगह पर न रखते हुए दूसरी जगह पर रख देना, ये जुल्म कहलाता है। सही बात है। हकदार को हक ना देना ये जुल्म है। सही या बात है। अपने हक से ज्यादा किसी से छीन लेना ये भी जुल्म है। बेशक और सही ये बात जुल्म है। की एक दो नहीं हजारों मिसालें हैं, लेकिन कुरान हर जुल्म की मजम्मत करता है। बेशक। अल्लाह करीम कई जगहों पर इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिमों को हरगिज पसंद नहीं फरमाता। बेशक। मेरे अजीजों, गुनाह भी जुल्म है। सही बात। जैसे कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, जब लोग अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो ऐ महबूब आपके दरबार पे आए। ये जो आयत है, जुल्म का मतलब क्या है? इंसान जब गुनाह करता है तो वो अपने आप पर जुल्म करता है। जुल्म की बहुत सारी शाखें हैं और जालिमों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, चाहे वो अपने ऊपर जुल्म किया हो या किसी निहत्ते पर जुल्म किया हो। बेशक सही बात। आज दुनिया में जो हालात हम देख रहे हैं, जालिमों का जुल्म उरूज को पहुंचा हुआ है। और कुरान पाक में रब ताला ने जालिमों की निशानियां भी बयान की। ऐसा नहीं कि ये पहली मर्तबा हुआ है। सही बात है। अल्लाह ताला फरमाता है कम मिन क़रियतिन अहलकनाहा, कितनी बस्तियां ऐसी हैं जिनको हमने हिलाक कर दिया। रब तबारक व तआला ने उनको ख़त्म कर दिया क्योंकि वो जालिम थे। जालिमों की बस्तियां जो हिलाक हुई, कुरान पाक में 3 मिसालें आपको बताता हूँ। एक नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत और उनकी आबादी, दूसरी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, तीसरी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम। ये तीनों कौमें ऐसी हैं, गुनाह में तो थी लेकिन गुरूर बहुत ज़्यादा था, घमंड बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल सही भाई। आज के दौर में अगर किसी के पास पेट्रोट मिसाइल हैं और बम बारूद की ताकत रखता है, न्यूक्लियर पावर है, तो वो ये समझता है मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। यह हर दौर में जालिमों का ख्वाब रहा है। हर दौर में जालिम इसी तरह की फिक्र रखते हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम बहुत मजबूत कौम समझी जाती थी। अल्लाह ताला ने अपने नबी को जब हुक्म फरमाया कि आप एक कश्ती बनाएं बहुत बड़ी, तो वो आपका मजाक उड़ाते थे। यहाँ दूर दराज कहीं न नदी है, न नाला है, न समंदर है, कश्ती किस में चलाओगे? अल्लाह के नबी को पता था कि अजाब आने वाला है और अपने ईमान वालों को आप डरा भी रहे थे,
لیکن کفار و مشرکین غرور و تکبر میں ایسے تھے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا جو کافر تھا، کہا میرے ساتھ آ جا، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ہمارے ساتھ آ جا، کافروں کے ساتھ مت جا۔ اس نے کیا کہا؟ قال سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چلا جاؤں گا، تمہارا پانی مجھے کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ اس وقت ظالموں کا خیال تھا، گمان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے زمینوں کے سارے چشمے پھاڑ دیے، ہر جگہ سے پانی کے سوتے نکلے، اور پھر آسمان کے سارے دروازے کھول دیے، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اللہ فرماتا ہے آسمان کے سارے دروازے پانی کے کھول دیے، آسمانوں سے پانی اور زمینوں سے پانی۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، سورہ قمر کی آیتیں ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے پانی اتنا بڑھ گیا کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی طے کی ہوئی معینہ نشانی تھی وہاں تک جا کر پانی مل گیا، روئے زمین پر کوئی باقی نہ رہا سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے، کوئی نہیں باقی رہا۔ جب یہ پانی پھیل گیا، کیا پہاڑوں کی چوٹیاں، کیا محلوں کی اونچائیاں، سب غرق ہو گئے، اور وہ جبابرہ، وہ قوت کے بادشاہ جو کہتے تھے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، سڑ گئے پانیوں میں۔ صرف پانی اللہ تعالیٰ بھیج دے تو انسان اسے روک نہیں سکتا، عذاب الہی کو کیسے روک سکے گا؟ دوسری گھمنڈی قوم، غرور میں مبتلا قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جو بدکاریوں میں ملوث تھے۔ اللہ کا جب عذاب آیا تو قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، نوکیلے پتھروں کی ہم نے ان پر بارش کی، اللہ اکبر، وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ان کی اونچائیوں کو اٹھا کر کے نیچے پلٹ دیا گیا، زمین کو فرشتوں نے اوپر تک اٹھایا اور اس کے بعد پلٹ دیا، یہ پوری بستی غرق ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہ بستی بھی وہی تھی جس کو حضرت لوط علیہ السلام بار بار تنبیہ کرتے تھے کہ ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، ظلم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، لیکن وہ مذاق اڑاتے تھے، اور جب ہلاک و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کی نشانیاں بھی باقی نہیں رہی۔ وہ پتھروں کی بارشیں کہاں ہوئی تھی واللہ عالم، لیکن میرے عزیزو ہم نے دیکھا ہے جہاں یہ قوم آباد تھی اس علاقے کو آج بتایا جاتا ہے وہ جارڈن کا علاقہ تھا، بحر مردار، جہاں پر آج باقی ہے ڈیڈ سی۔ میں خود سفر پر دیکھا جارڈن کی ایک سرزمین پر گاڑی چلتی جا رہی ہے اور کالے کالے پتھر، جہاں تک نظر کرو صرف پتھر ہی پتھر ہیں، بہت نوکیلے، ایسے پتھر میں نے دنیا میں دوسری جگہوں پر نہیں دیکھا۔ آج بھی اسی طرح سے باقی تقریباً 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر تک صرف پتھر ہی ہے، بیچ میں صرف ایک روڈ جاتا ہے، اس کے بعد نہ کوئی درخت دکھتا ہے، نہ کوئی عمارت ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے، صرف پتھر، پتھروں کا صحرا ہے۔ آج کی اس صدی میں دیکھ کر کے ان پتھروں کو ہیبت طاری ہو جاتی ہے، جس وقت وہ برسے ہوں گے ان کی حالت کیا ہوگی۔ اور میں یہ نہیں کہتا بالضبط کہ یہ وہی پتھر ہیں جو برسے تھے، واللہ عالم، لیکن میرے عزیزوں نشانیاں آج بھی عذاب الہی کی موجود ہیں۔ تیسری قوم تھی قوم شعیب اور قوم صالح علیہ السلام، یہ دونوں قوموں کے بارے میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم صرف ناپ تول میں کمی کرتی اور کفر و شرک بھی کرتے، شعیب علیہ السلام ان کو روکتے تو وہ ان کا بھی مذاق اڑاتے، اور جب عذاب الہی کے آنے کی بات کیا تو جانتے ہیں کیا کہا انہوں نے؟ یہ وہ قوم تھی جو پتھروں کو تراش کر کے گھر بنا لیتے تھے، یعنی پورے کے پورے پہاڑ کو، پتھروں کا جو پہاڑ ہوتا ہے اس کو تراشتے تھے، اور ایک آدمی کا ایک گھر ایک پہاڑ۔ آج کے دور میں ساری بلڈوزر مل کر کے نہیں کر پائیں، مشینیں مل کر نہ کر پائیں، وہ اس وقت کے لوگ بھاری بھرکم تھے، جسامت والے تھے، طاقت والے تھے، جب وہ اپنے رہنے کے لیے ایک پہاڑ کو تراش سکتے تھے۔ 4000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت میرے خیال سے وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے ماڈرن لوگ یا ترقی یافتہ لوگ کہلاتے ہوں گے، سب سے زیادہ ترقی یافتہ کہلاتے ہوں گے۔ جیسے آج لوگوں کو لگتا ہے رشیا اور امریکہ بہت پہنچے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی میں، اس دور کے وہ لوگ سب سے بڑی طاقت کے رکھنے والے تھے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو کیا کہتے تھے؟ عذاب
وہی نا جو نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا تھا, بارش آ گئی تھی, زمین سے پانی نکل گیا تھا تو پانی بہت ہو گیا تھا. یا پھر وہ جو لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا, پتھروں کی بارش, یا پھر ہواؤں کا عذاب. اگر یہ تینوں بھی آئیں تب بھی ہمارے ان پہاڑوں کے گھروں کو نقصان نہیں کر سکیں گے. ان کا اتنا غرور تھا. اگر غرور پانی میں بھی آ ڈوبے جائے گا بھائی. سمندروں کا, یا ہوا بھی تیز چلے, یا پتھروں کی بارش ہو, ہم تو بہت محفوظ قلعوں میں ہیں. اندازہ کرو میرے عزیزو, 3000-4000 سال کے بعد آج تک مدائن صالح اور الاولا سٹی نام سے سعودی میں موجود ہے, ابھی تک وہ گھر موجود ہیں. تو اس زمانے میں کتنے مضبوط رہے ہوں گے, پتہ نہیں 3000 سالوں میں کتنے طوفان آئے, کتنے سیلاب آئے, لیکن ابھی تک وہ پہاڑوں کے گھر موجود ہیں. تو اس زمانے میں کتنے طاقتور ہوں گے. ان کا نشہ آسمان پر تھا, غرور چڑھ کر کے بول رہا تھا. کہتے تھے کہ اگر اس طرح کے عذابات آ بھی گئے تو ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوگا. اللہ اکبر. کون سا؟ بتاؤ. نوح علیہ السلام کی قوم کا عذاب آ جائے, لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب آ جائے, یا پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کا عذاب آ جائے. یہ صالح علیہ السلام کی قوم کی بات کر رہا ہوں. تو پھر ہوا کیا, اللہ کے نبیوں نے انہیں ڈرایا اللہ کے عذاب سے, باز آ جاؤ, اللہ وحدہ لا شریک کی طرف جھک جاؤ. وہ اکڑ تھی, غرور تھا کہ نبیوں کا مذاق کرتے. پھر ہوا کیا, قرآن کہتا ہے صرف ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا, ایک فرشتے کو اتارا, اور اس کے بعد اس فرشتے نے ایک چنگھاڑ لگائی, ایک آواز کی, ایک آواز. صرف فرشتے کی ایک آواز ایسی تھی کہ جتنے اپنے مضبوط قلعوں میں گھروں میں موجود تھے, اس آواز کی ہیبت سے ان کا بھیجا کانوں سے باہر نکل آیا تھا. اللہ اکبر. بتاؤ. اور صبح کے وقت جب اس بستی میں جا کر کے دیکھیں تو سب کے سب اوندھے منہ گرے ہوئے تھے, ایک بھی اس میں سے بچا ہوا نہیں تھا. نہ نوح علیہ السلام کا طوفان آیا, نہ لوط علیہ السلام کی قوم پر برسنے والے پتھروں کا عذاب آیا, نہ ہی ہوائیں چلائی گئیں. ایک فرشتے کو بھیج کر رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا. اللہ کے کروڑوں اربوں لا تعداد فرشتے ہیں, ایک فرشتے کی طاقت ایسی ہے کہ اگر وہ اپنی آواز نکالے تو تمہارے کانوں سے بھیجا باہر نکل آئے. اللہ وحدہ لا شریک, وہ حی و قیوم کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بے شک بے شک. وہ رب ذوالجلال حی و قیوم ہے, طاقتور ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, آپ یہ آیت تقریباً 3 جگہ قرآن میں آئی, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. رب تعالیٰ فرماتا یاد کرو فرعونیوں کے عذاب سے اللہ نے تم کو نجات دی. یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے. صحیح بات ہے کہ فرعونیوں کے عذاب سے, کہ فرعون اور اس کے لشکری اس قدر سخت سزائیں دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر, ایمان والوں پر, بنی اسرائیل پر. اللہ فرماتا ان سے نجات دیا رب تعالیٰ نے, لیکن وہ کرتے کیا تھے, بنی اسرائیل میں ایک بھی بچہ پیدا ہو جائے اسے ذبح کر دیتے تھے. اللہ. فرعون کے لشکریوں نے ایک سال میں 12,000 بچوں کو قتل کیا ہے, 12,000 بچوں کو ذبح کر دیا ہے. آج کے اسرائیلی اگر یہ بچوں پر ظلم کرتے ہیں تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے. فرعون کی سرشت میں داخل تھا اور یہ فرعونی ہے, وقت کے جبابرہ ہیں, وقت کے ظالم ہیں. 12,000 بچوں کو قتل کر دیا تھا فرعون اور اس کے لشکریوں نے, اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 جگہ آئی آیت, لیکن اس کے ساتھ رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے یہ سخت ترین سزائیں دیتے تھے فرعونی, اللہ نے ان سے تم کو نجات دیا. لیکن یہ سزائیں کیوں دیتے تھے, یہ عذاب کیوں تھا, وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. یہ ہے فرمان اللہ کا. یہاں میں یہ ٹکڑا اگر بیان کر دوں تو آج آپ کے دلوں کے اندر ایک یقین پیدا ہو جائے گا آج کے حالات کے مطابق فرعونیوں کا اس قدر سخت عذاب کیوں تھا. رب تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنو, ان تمام معاملات میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک بڑا امتحان تھا. یہ امتحان تھا اور وہ امتحان آج بھی ہے اور ہر زمانے میں رہے گا. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی. ہر زمانے میں حق و باطل کے معرکے ہوتے رہیں گے. لہٰذا آج کے دور میں یہ سب حالات جو پیدا ہوئے, مسلمانوں کو, مومنین کو ذرا برابر بھی نروس ہونے کی ضرورت نہیں.
تم جس حق ہے، دین بے سے شک، وابستہ بے ہو شک، بے اس شک، دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. بے شک حق بات. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کفار و مشرکین اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں. اللہ اپنے اس چراغ کو مکمل کر کے رہے گا. بے شک حق یہ ہے. اسلام نور الہی ہے، اللہ کا نور ہے، اور اس کو صبح قیامت تک رہنا ہے. اور ہم جیسے اور بھی آئیں گے اس زمین پر اور آئیں گے صحیح جاتے بات. رہیں گے. یہ آبادیاں ہیں، بدلتی رہیں گی، خدائی قانون ہے. لیکن اسلام نہ کل بدلا تھا، نہ آج، نہ قیامت تک بدلے نہ گا. قیامت تک بدلے گا. ہم بے سب شک. کا امتحان ہے میرے عزیزوں، ہم سب صحیح کا بات. امتحان ہے. لیکن ان حالات میں مومنین کو کرنا کیا چاہیے؟ انہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. کبھی بے شک. کسی کے اڑتے ہوئے چھیٹڑے اور ٹکڑے دیکھ کر تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اب ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، آج جو حالات ہیں یہ حالات کربلا سے زیادہ سخت تو نہیں ہیں. آج صحیح بات. فلسطینیوں کو ہم نے دیکھا 6 ماہ کے، سال بھر کے بچوں کو سینے سے لگا کر کفن لپیٹ رہے ہیں. ان ماؤں کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ کبھی کبھار چھوٹی سی اللہ کلپ میں دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے بچوں کو ایک دن میں دفن کر دیا. 80 میتوں کو ایک قبر میں ڈال دیا کرتے ہیں. ان فلسطینیوں کو اللہ لاکھوں اکبر. سلام، ان کے جذبات کو اور ان کی استقامت کو. ہم تو دعا یہی کرتے ہیں ان فلسطینی مسلمانوں کے برابر پوری دنیا کے مسلمان نہیں ہو سکتے. بے ہم تو شک، ایک حق ہے یہ ناشتے بات. پر صبر نہیں کر پاتے، وہ اپنے 10 بچوں اور خاندان والوں کے کٹے ہوئے چھیٹڑوں پر بھی کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. بے شک سبحان اللہ. ساری حق ہے. مصیبتیں دیکھ کر کے بھی وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان کے گھر بے اڑا شک. دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، راکھ میں بدل دیے گئے. اور نیوز اینکر یہ دجالی میڈیا وہاں جا کر کے ان کے زخموں کو کھرید کر کے پوچھتا ہے تمہارا مال کیسے آئے گا، تمہارا گھر کیسے چلا گیا. لیکن ان حالات میں بھی وہ مسکرا کر کہتے ہیں اللہ نے دیا تھا، پھر اللہ ہے اور اللہ دے گا. بے شک سبحان ان کے اللہ. ایمان کے برابر ہم نہیں ہو سکتے. لیکن میرے بالکل عزیزوں، صحیح پوری بات ہے دنیا کے مسلمانوں میں اس مسئلے نے آج ایک اتحاد کی فضا قائم کی ہے. اگر ہمارے درمیان آج بھی اتحاد نہیں ہو سکتا تو پھر میرے عزیزوں، شاعر نے سچ کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. بے غلط شک، روی سے حق ہے. منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافر و روش کارواں بدل ڈالو. آج کے حالات شک. تمہیں اگر نہیں بدلنے پر مجبور کیے تو پھر بتاؤ کون سے حالات تمہیں بدلیں گے، کب تم بدلو گے؟ لیکن ان حالات پر آج بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا. میں نے چند دنوں پہلے ایک آیت پڑھی تھی، ایک بیان میں کہا تھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ ہے جس نے حق دین کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے اور ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ رسول پوری دنیا پر یہ دین غالب کرے. یہ دین غالب آئے گا. تو بعض مجھ سے کہنے لگے مولانا سٹیج پر بیٹھ کر چلاتے ہو، کئی کرسیوں پر بیٹھ کر کہتے ہو کہ تمہارا دین غالب آئے گا. تمہارا دین تو آج ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر پاتا. ان ظالموں کو میں یہ کہتا ہوں، ان کو یہ میں کہتا ہوں، ان تمام حالات سے تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ دین غالب آئے گا. چاند پر بھی گہن لگتا ہے، لیکن جب گہن چھٹتا ہے تو چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے. آج اگر امت مصطفیٰ پر گہن لگا ہے تو میں اپنے ان تمام نوجوانوں سے جو ابھی ان فوان شباب میں داخل ہوئے ہیں، ابھی یہ دنیا کو دیکھنے کے قابل بنے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ان آندھیوں سے، ان طوفانوں سے گھبرا کر کے نہ تمہیں دین بدلنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں اپنا مسلک و مذہب بدلنے کی ضرورت ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں نہ گھبراؤ مسلمانوں. ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے. یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے. بے شک سبحان اللہ. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. عزیزان گرامی وقار، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا، وہ ہو کر رہے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان میں سناتا ہوں. حضور فرماتے ہیں لا تزال عصابة من امتی یقاتلون على ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق الى ان تقوم الساعة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک
मेरी उम्मत में से एक जमात ऐसी होगी जो बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द हक के लिए लड़ रही होगी। सुभान अल्लाह, हुजूर ने सुभान फरमाया अल्लाह। कयामत तक लड़ती रहेगी, लेकिन साथ में उनके लिए मेरे आका ने फरमाया पूरी दुनिया के बुरा चाहने से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बेशक हक है। इसका मतलब क्या है? अगर आप हमसे पूछते हैं कुछ नहीं बिगड़ेगा, हुजूर ने फरमाया कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं उनके घर तबाह हो गए, बच्चे मर गए, छोटे बच्चों के सरों से बाप का साया निकल गया, किसी के सामने उसकी माँ की तड़पती हुई लाश है, और हदीस में कहा जा रहा है उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब तो बिगड़ गया, माल भी गया, दुकान भी गई, तिजारत भी गया, घर भी गए, औलाद भी, रिश्तेदार भी, और हदीस में कहा जा रहा है कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे अजीजों याद रखो, मेरे आका का फरमान हक है, कुछ नहीं बिगड़ेगा का मतलब क्या है? ये तमाम असबाब जाने का मतलब ये नहीं है कि बिगड़ गया, बिगड़ा तो उसका है जिसका ईमान बिगड़ गया। बेशक हक है। ईमान जिसका गया उसका सब बिगड़ गया। और हमने उन बच्चों को देखा है आज, अरे रात को सोते हैं तो उन्हें पता नहीं होता सुबह होगी भी कि नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद एक दिल दहला देने वाली बात मैं बताता हूं। मिस्र की सरजमीन से लोग पानी के बोतलें और डब्बे उठा उठा करके बॉर्डर पर जा रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन गज्जा के वो मुसलमान कहते हैं अपना पानी तुम रखो, अल्लाह करीम हमारे लिए कहीं से अपनी ही जमीन से पानी अता करेगा। उनको लोग कह रहे हैं क्या आप नहीं देख रहे, वक्त का बड़ा फिरौन रोज अल्टीमेटम देता है 24 घंटे में इलाका खाली करो, निकल जाओ, घर खाली करो। कैसा ईमान है तुम्हारा कि आने वाली बड़ी बड़ी मिसाइलों का अपने सीने से मुकाबला करते हैं और कहते हैं कल से हम यही थे, आज भी यही हैं और यही रहेंगे और इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। ये जो इस्तिकामत है, इसी को मेरे आका ने फरमाया दुनिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ईमान अगर मजबूत है तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे 6 साल की बच्ची, 6 साल की बच्चियां, ट्रेंड चला हुआ है उनके मोहल्लों में, ट्रेंड चला हुआ है, अपने अपने हाथों में मेहंदी से अपना नाम लिख रही हैं, हंसी खुशी। पूछा उनसे कि नाम लिखने का ट्रेंड क्यों चला है अभी जंग के हालात में मेहंदी से? कहती हैं कल को अगर हम उड़ गए, चेहरा नहीं मिला, जिस्म नहीं मिला, हाथ अगर बचा हुआ हो तो नाम देखकर हमारे माँ बाप पहचान तो सके। अल्लाह अकबर। शहादत का ये जज्बा, शहादत का ये जज्बा 6 साल के बच्चों में अगर आया है, यकीनन उनके सीनों में ईमान मौजूद है, ईमान मौजूद है। मेरे अजीजों जरा अपने हालात पर जरा तवज्जो करो। मौला करीम ने हमें किस चीज की कमी दी है? कौन सी चीज कम आई हमारे घर में? हम तो मुरक्कन ग़िज़ाएं रोज खाते हैं। आज हमारे पास सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, हम अय्याशियों के अड्डों पर पूरी रात गुजारते हैं। हमारे शहर आज जिस गली से गुजर जाएं, सुबह की अजान तक यहाँ गप्पे लगाते हुए खड़े रहे। ऐ मेरे अजीजों, हालात तो हमारे ऐसे हैं कि खा खा करके चर्बियां चढ़ गई। हमें उनका क्या एहसास हो पाएगा, उनका क्या एहसास हो पाएगा जिनके यहाँ पानी से ज्यादा खून देखा जाता है, जिनके यहाँ जिंदों को पकड़ने के लिए नहीं, अब मुर्दों को पकड़ने के लिए लोग भी नहीं है। अजीजा ने गिराम वक़ार, जनाजा उठाने के लिए लोग पूरा दिन इंतजार करते हैं, कोई नहीं है। पुरसाने हाल इन सब हालात के बावजूद मैंने एक बच्चे को भी वहां से ये कहते हुए नहीं सुना कि हम पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, हमको यहां से निकाल लो, मदद करो, कोई आओ। नहीं, वो सब सिर्फ इतना ही कहते जो कुछ हो रहा है हम अल्लाह के पास जाकर कहेंगे, ये सारे मामलात हम अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे। यह है ईमान, यह है इस्तिकामत। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान के मुताबिक उनके लिए इतनी ही बड़ी दौलत काफी है। आखिर में मैं इतना कहूंगा, इजराइल के कुत्ते और सालिम मिलकर ईंट से ईंट बजा दें, उनके टुकड़े टुकड़े करके राख कर दें, तब भी हम कहेंगे फतह तो बैतुल मुक़द्दस की ही है। बेशक सुभान फतह तो उन मजलूमों की है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी वो डटे रह गए। तुम्हारे पास तो पेट्रोल मिसाइल, बड़े बड़े तुम्हारे पास तोप, बहुत सारी चीजें होकर बच्चों पर, हॉस्पिटल पर, न जाने कितनी जगहों पर तुमने बमबारियां की हैं। मुझे हैरत होती है पूरी दुनिया आज भी खामोश तमाशाई है। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? और जब जुल्म अपने उरूज को पहुंचता है, अल्लाह की पकड़ आती है, अल्लाह का अज़ाब आता है। और जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो जितने खामोश तमाशाई थे सब उस अज़ाब में गिरफ्तार होंगे।
صحیح اس لیے بات میرے ہے، عزیزوں بالکل صحیح۔ آپ ہم سے اگر یہ پوچھتے ہیں ہمیں یہاں بیٹھ کر کرنا کیا چاہیے، ہم کیسے کریں، تمہارا دل اگر رو پڑا ان کے دردوں سے یہ بھی لکھا جائے گا، یہ بھی لکھا بے جائے شک۔ گا۔ یہ بندہ جا تو نہیں سکتا تھا لیکن اپنے بھائی کے درد میں ایسا بے قرار تھا کہ اس کا کھانا چھوٹ گیا تھا، ایسا بے قرار بے تھا شک۔ کہ اس کی نیندیں ختم ہو گئی تھی، یہ بھی لکھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن یہاں بیٹھ کر کے ہم عیاشیوں پر عیاشیاں کریں، اپنے گناہوں سے کبھی باز نہ آئے، تو پھر میرے عزیزو ان نہت مظلوموں کے ہم بہت خطرناک قسم کے دشمن کہلائیں گے، جہاں ان صحیح کو بات۔ پانی کا ایک قطرہ نہیں، جہاں ان کے لیے لقمہ نہیں، وہ کسی کا بچا ہوا کچرا کھانے پر مجبور ہے، اس اللہ وقت ہماری اکبر۔ برتنیں کھانوں سے بھری ہوئی ہیں، ہماری دعوتوں میں ہمارے بچے ہوئے کھانے گٹر اور نالیوں میں بہ رہے ہوں۔ ان حالات میں میرے عزیزو پکڑ ہوگی، ہماری بھی پکڑ ہوگی۔ بدلو اپنے حالات، اٹھو وہ گرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا، یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں پوری دنیا میں، یہ میرے آقا کے فرمان کے مطابق اندیشہ یہ لگ رہا ہے ان قریب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، امام بے مہدی شک۔ کا ظہور ہوگا اور حالات بدل جائیں گے۔ لیکن ہم کو کسی کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے حالات کا انتظار نہیں کرنا ہے، ابھی بدلو، آج بدلو، اللہ کی طرف دوڑو اور اس سے گڑ گڑا کر کہو کہ مولا کریم ہمارے شامت اعمال، ہماری برائیوں کے سبب اگر یہ تیری پکڑ ہے، ہم توبہ کرتے ہیں تیرے دربار میں۔ جانتے ہو میرے آقا نے فرمایا اللہ کے غضب کو اگر کوئی چیز ٹھنڈی کرتی ہے تو ایک مومن صالح کی رقت انگیز دعائیں اور اس کے نکلنے شک۔ والے آنسوں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں، بے اللہ شک کے حق ہے۔ غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ تم گڑ گڑاؤ اس مولا کی بارگاہ میں، یہ نہیں کہ اجتماعی طور پر کسی کے سامنے آپ رو دھو کر چلے گئے یا پھر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دی، نہیں، تنہائی میں بیٹھے ہو، اکیلے میں بیٹھے ہو۔ جیسے کہ کل ایک بہت اچھی چیز میں نے دیکھی تھی، ہمارے علماء نے اعلان کیا تھا پوری دنیا مل کر کے جمعرات کا روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ اللہ کو پسند ہے، اور افطار سے بے پہلے شک۔ اگر کوئی دعا کرے اول دعا ہماری ان مظلوموں کے حق میں ہو، ان ظالموں شک۔ کے خلاف ہو، مظلوموں کی مدد کے لیے ہو۔ یقیناً اللہ کی مدد آئے گی، اور آئے بے گی شک۔ کیونکہ قرآن بار بار کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بے اللہ شک، کی بے مدد شک۔ بہت قریب ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں انہی تمام باتوں سے اپنی گفتگو کو آج سمیٹتا ہوں۔ آج کے ان حالات میں آپ کی ذمہ داری ہے اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہو، استقامت۔ بعض لوگوں کو آج یہ لگتا ہوگا کہ وہاں حالات بگڑے ہیں تو یہ مسلمان کیا کریں گے، کیا کریں گے، ہم کیا کرنے والے، ویسے ہی ہم ختم کیے جا چکے ہیں، ٹکڑے کیے جا چکے ہیں، ہم کچھ کرنے، بس تم اپنی زندگیاں بدلو، نشہ سے باز آ جاؤ، اور جتنے بات ہے بھائی، بہت خرافات ہمارے محلوں میں آئے اس سے نکالو۔ اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی رحمتیں روٹ جاتی ہیں۔ ایک بار ہم بدل لیے تو مولا کریم اپنی رحمتوں کے سائبان فرما دے گا ہم پر، بے شک۔ اور بس ہماری تمنا یہی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے قدیر و جبار خدا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اے رب کریم احسن الخالقین، ہم سب اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں مولا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر تیری سخت پکڑ ہے تو مولا تو اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے، تو اپنے آمین۔ غضب کو ٹھنڈا فرما دے آمین۔ مولا، تو اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے۔ اے آمین۔ کریم خدا، تیرے حبیب کی امت تڑپ رہی ہے، اور ہر جگہ مولا ظلم و ستم کا نشانہ ان غریب مظلوموں کو بنایا جا رہا ہے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی باقی نہیں رہا۔ مولا تو اگر مدد نہیں کرے گا تو کون مدد نازل فرمائے گا؟ اے رحمان، ہمارا عقیدہ ہے تو ہی وہ خدا ہے جو ابابیلوں کو بھیج کر ابرہہ کو ہلاک کیا، تو ہی وہ خدا ہے جو بدر میں اپنے بے شک، نبی کے بے لیے شک۔ 5000 فرشتوں کو اتارا۔ اے مولا، بے تو شک۔ ہی وہ خدا ہے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت نکالا، تو ہی وہ خدا ہے جو ابراہیم علیہ بے السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ سے زندہ محفوظ فرمایا۔ اے قدیر و جبار خدا، کل بھی تو حی و قیوم تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمارے اس شک، عقیدے بے کی شک۔ لاج رکھ لے، اور غیب سے آمین۔ مولا تو اپنی مدد نازل فرما، آمین، اپنی مدد آمین۔ نازل فرما، امت آمین۔ مصطفیٰ کے لیے خیر فرما، آمین۔ ہم سب کو امن و امان عطا فرما۔ اے رب آمین۔ کریم، ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، آمین۔ مظلوموں کو مولا امن کی سانس عطا فرما۔ ہماری آمین۔ خوشیاں اگر لکھی ہوئی ہے
اے رب قدیر ہماری خوشیوں میں سے ان کو یہ تقسیم فرما دے، اے اللہ آمین۔ ہماری حصے کی خوشیاں انہیں تقسیم فرما دے، اے رب آمین۔ کریم ہمارے امن و سکون کو ان کے درمیان تقسیم فرما دے، اے اللہ آمین۔ ان بلکتی ہوئی ماؤں کی آوازیں ہماری نیندیں اڑا چکی ہیں مولا، ان بچوں کے زخمی چہرے مولا بار بار ہماری آنکھوں کو ترساتے ہیں مولا، کب تک یہ تیری آزمائش ہوگی، کب تک یہ امتحان ہوگا؟ اے قدیر و جبار خدا، تجھے تیرے حبیب کی نالین کا واسطہ ان سب کو ظلم و ستم سے آزاد فرما دے، اے اللہ آمین۔ ظلم و ستم سے آزاد فرما، امن و آمین۔ امان عطا فرما، خیر و آمین۔ سلامتی عطا فرما، ہمارے اس آمین۔ ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اے آمین۔ اللہ ہم سب کو محبت و آشتی کا پیغام اور الفت و محبت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما مولا، آمین۔ ہماری دعاؤں کو حضور کے صدقے قبول فرما، وصلی آمین۔ اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا بیان۔ ظلم جتنا بھی کر لو جواب ملتا ہے، اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو سب حساب ہوتا ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ ظالم چاہے جتنا سوچ لے کہ ہم ایسا رہنا تو ایسا، کتنے فرعون آئے چلے گئے بھائی، سب کو جانا ہے یہ دنیا چھوڑ کے، تو ظلم کرنے سے پہلے سوچ لو، حساب بھی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، کوئی بھی ہو، چھوٹا موٹا ہو چاہے کوئی بھی ہو، کسی کا ہڑپ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، یا کسی مظلوم پہ ظلم کر رہا ہے، سب کی پکڑ ہوگی، سب کی پکڑ ہوگی بھائی۔ آج جو حالات بدلے دکھ رہے ہیں آپ کو سامنے ہیں، کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ باقی آپ کمنٹ میں بتائیں، کمنٹ ضرور کریں کہ میرا شعر اسٹارٹنگ کا کیسے لگا اور مفتی صاحب کا بیان کیسے لگا، آپ لوگ کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اپنے بھائی کو اجازت، اللہ حافظ۔